یہ دعا کہیں آپ کو راکھ نہ کر دے. آپ کی زندگی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنوں کے لیے بھی اتنی ہی عزیز ہے. نشے کی لت لگا کر خود کو اکیلا مت کریں. زندگی ایک انمول تحفہ ہے. جب ہوں گے سانسوں کے پل پھر جا کے ہوگی آپ کی کل. A public service message by Anti-Narcotics Force. Helpline 1415. مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا. نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا. میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں. اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے. سنیے پروگرام زندگی سے پیار روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست. نشے سے انکار زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے، صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر. میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا. اینٹی نارکوٹکس فورس، زندگی سے پیار. سے ہونا ہے فرار، گھٹ گھٹ کے جیوں سب سے میں ڈروں، پوری کب ہوگی فریاد. تھوڑا سا سکون چاہیے، تھوڑی جستجو چاہیے، کرنا ہے خود پہ اعتبار، کرنا ہے نشے سے انکار، انکار، انکار. کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار. باطل ہوں بربادی کا، قصہ ہر فریادی کا. جل گیا میرے پیار کا پودا، رشتے سارے روٹھ گئے. میں نے آگے جانا تھا پر خواب سارے ٹوٹ گئے. اپنے ہی ہمرازوں نے لت ڈال کے مجھے چیٹ کیا. 10ویں میں کیا 10 سال پڑھوں، ہر سال تو رپیٹ کیا. بس ایک بار چکھنے کو لے لی تھی نشے کی پڑیا، اس زہر نے چھین لی میری امید کی گڑیا. جہاز کہتے ہیں لوگ مجھے، چاند کے چکر لگاتا ہوں. پاؤڈر ہے پہچان میری، کوکینی بھی کہلاتا ہوں. شیشہ کبھی میں دیکھتا تھا، اب اسے میں پیتا ہوں. سمجھو کانچ کی کرچیوں سے اپنے زخم سیتا ہوں. نہ خود شناس، نہ خلق شناس، نہ خدا شناس ہوا. میری زندگی کی سانسوں کا صدا ستیہ ناس ہوا. ہاں میں مجرم ہوں، اپنوں کا اعتبار توڑا. عزت بیچی، کپڑے بیچے، جوتوں تک کو نہ چھوڑا. جانے مجھ معصوم سے یہ کس کا انتقام تھا، بابا سے جو باغی ہوا درد میرا انجام تھا. زندگی کے ویران صفات پر لکھوں تو کیا لکھوں، چلوں تو کس سمت چلوں، رکوں تو کہاں رکوں. سوال یہ ہے اس نشے نے کیا دیا مجھ کو، میری ہی ذات کا دشمن بنا دیا مجھ کو. افیم، آئس، چرس اور ٹیکوں کی راہ میں رویا، خود فریبی کے سمندر میں خود کو جا ڈبویا. سب دعاں ہوتے لوگوں کی ایک سی کہانی ہے، کتاب ہستی جہاں سے کھولو پشیمانی ہے.
मुआफिज हुए हैं मुतारिक, अब रेट पे रेट पड़ेगी। मेरे शहर शराफत में अब मंशियाती मर्जी नहीं चलेगी। A former drug addict turned millionaire is sharing his story to inspire others. Khalil Rafati was a homeless heroin addict. He turned his life around and began a popular Los Angeles juice chain. मेरी मंजिलों को खबर दो, मैं खुद ही खुद को बदलूंगा, नशे से जीत कर एक बार फिर से उभरूंगा। मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने, वो तुम। बका की राह दिखलाई है जिसने, वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता। मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। एंटी नारकोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त नशे से इनकार जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए, सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिंदगी से प्यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ, दुआ गो हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी जनाब, प्रोग्राम है जिंदगी से प्यार और मुझे कमल कहते हैं। हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक 4 बजे तक। लिसन्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ प्रोग्राम में असलम जावेद साहब होते हैं, जो हमारे साथ एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में तफसीलात शेयर करते हैं। आज फिर से असलम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। असलम साहब, आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया कमल, और अपने तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। बिल्कुल जनाब, और बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी में दुआओं की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अक्सर व बेशतर हम जब देखते हैं ना कि जिंदगी में बहुत ज्यादा मायूसी आ जाती है, कहा जाता है ना कि दवा के साथ साथ आपको दुआ भी लेनी चाहिए और उसके लिए भी कुछ ना कुछ तदबीर करनी चाहिए। इसलिए जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर जब हम अपनी सेहत के हवाले से बात करते हैं, हम अपने मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हैं, तो दुआओं का बड़ा अहम रोल होता है। और ये हमारी जिंदगी में एक बड़ा खास हिस्सा जो है ना, वो दुआओं का मरहून मिन्नत भी होता है कि अगर हमारी जिंदगी में दुआएं बहुत है ना, तो हम बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर लेते हैं। हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़े ऐसे मकासद होते हैं जिनको पूरा कर लेते हैं। वल जनाब, आज के हमारे प्रोग्राम के गेस्ट, उनका भी तारुफ आपसे करवा देते हैं। आज हमारे साथ मोहम्मद ज़ेब साहब हैं। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स रीजनल डायरेक्टरेट नॉर्थ, और इस वक्त आप पुलिस स्टेशन अटक में अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। ज़ेब साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आज शामिल हुए।
السلام علیکم ٹو آل لسنرز. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس اہم ٹاپک کے اوپر مجھے لب کشائی کا موقع دیا ہے، تو اس کے لیے آپ کا، آپ کی ٹیم کا اور پروگرام کے دیگر منتظمین کا بہت زیادہ شکریہ. بہت بہت شکریہ. زیب صاحب کی طبیعت بھی ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود جب ان سے پروگرام کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا جی ضرور ہم پروگرام میں اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے سے ضرور ڈسکشن بھی کریں گے. اور ہم کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ زیب صاحب جو ہیں وہ کسی دن ہمارے پروگرام میں آئیں، کیونکہ ہم ڈفرینٹ پولیس اسٹیشنز کی جب بات کرتے ہیں تو تقریباً اینٹی نارکوٹکس فورس کے جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان پولیس اسٹیشنز کے جو انچارج ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آئیں، وہ ANF کی کارکردگی، اپنے اسٹاف کے بارے میں بات کریں. تو زیب صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. زیب صاحب، اگر ہم موجودہ دور کی بات کرتے ہیں، موجودہ حالات کی بات کرتے ہیں، اس وقت آپ پولیس اسٹیشن اٹک میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. اگر ہم اٹک اور اس کے ملحقہ علاقوں کی بات کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی کچھ اگر معاملات کی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے آنے سے پہلے کیا حالات ہیں اور ابھی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کس قسم کے چینجز جو ہیں وہ آپ کے علاقے میں آئے ہیں، اور آپ اگر پولیس اسٹیشن اٹک کے انچارج ہونے کی حیثیت سے آپ نے کون کون سی اصلاحات جو ہیں وہ عمل میں لائی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور لسنرز کو جو ہے نا جو رافیائی اہمیت کے بارے میں جو ڈسٹرکٹ اٹک کا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. ڈسٹرکٹ اٹک کے اپروکس جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً ہے 2 ملین، اور یہاں پہ ملٹیپل لینگویج کے لوگ جو ہے نا وہ رہائش پذیر ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اٹک جو ہے وہ 6 تحصیلوں پہ مشتمل ہے، جس میں اٹک، ہزرو، حسن ابدال، پنڈی گیب، جنڈ اور فتح جنگ. ڈسٹرکٹ اٹک کی اہمیت اگر ہم اسٹریٹجکلی نارکو کے حساب سے اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو اس میں جو آپ سب کو پتا ہوگا کہ جو انٹرنس پوائنٹ ہے پنجاب کو، پروونس کو، وہ KP سے جو ہے نا اٹک ڈسٹرکٹ ہی بنتا ہے. اس میں جو ہے نا سب سے مشہور انٹری پوائنٹس اگر ہم اس پہ نظر رکھیں تو اس میں سب سے پہلے تو جو GT روڈ ہے جو کہ اٹک برج کے ذریعے جو ہے نا وہ KP کو اور پنجاب کو آپس میں وہ کر رہا ہے، ملا رہا ہے. اس کے بعد جاری کس کا ایک ہے جو ڈسٹرکٹ ہری پور اور ڈسٹرکٹ اٹک کو ملا رہا ہے. اس کے بعد خوشحال گڑھ برج ہے جو کوہاٹ اور جنڈ کو آپس میں یعنی ڈسٹرکٹ اٹک کو ملا رہا ہے. اس کے بعد غازی تربیلا روڈ ہے، اور ڈسٹرکٹ سوابی جو کہ پانی کے ذریعے جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ اٹک کے ساتھ جو ہے نا منسلک ہے. اور جو امپورٹنٹ روٹ یا میں وہ بات کروں اس پہ تو نو ڈاؤٹ موٹر وے جو کہ اکتوبر 2007 سے جو ہے نا فنکشن ہے، وہ بھی جو ہے نا ایک بڑا امپورٹنٹ وہ رول پلے کرتا ہے ڈرگ اسمگلنگ کے لحاظ سے. اکتوبر 2007 سے پہلے جو روٹس میں نے آپ کو اور لسنر کو بتائے تو یہ زیادہ تر یوز تھا. اب تقریباً رپورٹڈلی ایک اندازے کے مطابق 85% جو نارکو ہے وہ موٹر وے کے ذریعے جو KP سے اور باقی کنٹری کو جو ہے نا وہ اسمگل ہو رہی ہے، اور تقریباً 20% کے لیے GT روڈ جو ہے نا وہ یوز ہو رہا ہے. اس لحاظ سے ہم نے سب سے پہلے ہم نے اپنی انٹیلیجنس کے جو ٹیم کو جو ہے نا وہ یہاں پہ بلڈ کیا اور ان کو ایکٹیو کیا، آپریشنل کیا. اس کے بعد روڈ کے اوپر ناکہ بندی کو جو ہے نا ایک پراپر ہم نے ایک SOP کے مطابق اس کو جو میکینزم ہمیں ہمارے ہائی آفس نے وہ دیے ہیں اس کی روشنی میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ناکہ بندی کے اوپر زیادہ فوکس کریں. جی. اس کے علاوہ انٹرنلی بھی ہم نے جو انٹرنل لیول جو ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی ایکٹیو لوگ ہیں نارکو کے لحاظ سے ان کے بھی ہم نے پروفائل بھی کیا، اس کے اوپر ورک بھی کیا، اور الحمدللہ 2019 سے لے کے 2020 تک ہم نے ملٹیپل سکسیس جو ہے نا ان کے خلاف وہ کیے، اور ان کے خلاف پروسیکیوشن ابھی کورٹس کے اندر چل رہے ہیں. میں آپ سے اور لسنر سے ایک اور چیز بھی شیئر کرنا چاہوں گا. وہ ڈرگس کے تناظر میں ہے کہ ہمارے پاس جس طرح آپ کو پتا ہے کہ 3 قسم کے ڈرگس جو ہے نا وہ مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہے، جس میں ایک جو نیچرل قسم کے ڈرگس ہوتے ہیں، ایک سیمی سنتھیٹک ہوتے ہیں اور ایک سنتھیٹک ہوتا ہے. جی. تو ہم سب سے زیادہ ہمارا فوکس چونکہ سب پہ ہے لیکن زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سنتھیٹک کے اوپر
वो एक करें, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो सिंथेटिक ड्रग्स का चल रहा है। स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जो हमारे बच्चे हैं उनको जो है ना इस चीज की जो है ना एक इस खतरे का सामना है। इसमें हमने वर्क करते हुए तकरीबन 2019 में सितंबर में हमने एक जो मेन सप्लायर था एसटीसी टैबलेट्स का, वो जो है नाटक में एक नया ट्रेंड था टैबलेट्स का, उसका जो मेन सप्लायर था उसको हमने रेड हैंडेड अरेस्ट करके बिफोर कोर्ट उसके खिलाफ चालान भी प्रिपेयर करके बिफोर कोर्ट हम सबमिट कर चुके हैं। इसके अलावा इसके साथ जो आजकल आइस का एक ट्रेंड चल रहा है उस पे भी हमने वर्क करते हुए इस पे बहुत काम किया, और दिसंबर में हमने आइस के जो सप्लायर थे जो अटक में स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए वो एक थे, उन पे हमने वर्क करके उसके बंदों को भी जो मेन बंदे थे कारिंदे थे उनको अरेस्ट करके उनको के खिलाफ चालान कोर्ट में सबमिट हम कर चुके हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ हमारे बहुत अच्छे एक लाइजान है इसके ऊपर, और स्पेशली आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं डीसी अटक का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये कोविड से पहले हमारी 2-3 मीटिंग्स इसके ऊपर हुई थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस वबा से, इस खतरे से किस तरह बचाया जा सके। इस पे तकरीबन हमने बहुत हद तक होमवर्क किया है, लेकिन जिस तरह आपको और लिसनर्स को पता है कि कोविड की वजह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, स्पेशली जो हॉस्टल थे या जो स्कूल यूनिवर्सिटियां थी वो क्लोज थी, तो अभी दोबारा वो ओपन हो रही है। तो इंशाल्लाह हम वो जो हमने एक यहाँ पे एक बनाई है स्ट्रेटेजी और जो भी मैकेनिज्म है वो अपने अफसरान बाला के मशवरे से उसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे, और उम्मीद है कि उसके जो है ना बहुत अच्छे नताइज सामने आएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ेब साहब, आपकी माशाल्लाह से 14 साल, तकरीबन 14 साल आपकी सर्विस है। अभी आपने बहुत अच्छे से, वैसे तो हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल जो थे उनके जवाब आपने मुझे पहले ही दे दिए जब हम ट्रेंड्स की भी बात करते हैं। ज़ेब साहब, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहती हूँ, वो ये कि जब हम मौजूदा दौर में बदलते हुए ट्रेंड्स की बात करते हैं, आपने अपनी 14 साल की सर्विस में यकीनन बहुत सारी वजूहात देखी होंगी जो वक्त के साथ साथ बदलती रही हैं, लोगों की तरजीहात बदलती रही हैं, मसाइल में भी इजाफा हुआ। उसके साथ साथ अगर हम सोशल मीडिया की भी बात करते हैं, अवेयरनेस की भी बात करते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम उन वजूहात की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो लोग हैं, वो ड्रग्स की तरफ उनका रुझान किन वजूहात की वजह से ज्यादा बढ़ता है? इसमें मैं सबसे पहले जो है ना वो ये कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल बच्चों के पेरेंट्स का बनता है कि फैमिली से वो जब एक बच्चा बाहर आता है स्कूल या कॉलेज की तरफ या यूनिवर्सिटी की तरफ, तो सबसे अच्छे ऑब्जर्वर उसके अपने पेरेंट्स होते हैं। अगर हम पहले स्टेप पे अगर ये देख लें, सबसे बेस्ट ऑब्जर्वर उसके पेरेंट्स होते हैं। उनको उनकी साइकीज का, उनके सारे बिहेवियर का पता होता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो नो डाउट के और भी बड़े इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। इस तरह इसमें मतलब है उसके अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जितने भी लोग हैं जो फैकल्टी के हैं वो भी इसमें आते हैं, सोसाइटी में लॉ इन्फोर्समेंट इदारे भी आते हैं, और इसके अलावा एक बंदे का अपना पर्सनल वेल भी आता है। ये सारी चीजें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि नौजवान या जो बच्चा है या बच्ची है वो अगर ड्रग्स की तरफ राग़िब हो रहा है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पे अगर उसके पेरेंट्स उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर ले तो उसी स्टेज पे उनको रोका जा सकता है या उनकी हेल्प की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ज़ेब साहब, अक्सर हमारे प्रोग्राम में जब मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद आते हैं तो उनका सबसे पहला जो फोकस होता है वो पेरेंट्स पे होता है। वो हमेशा यही कहते हैं कि जो बुनियाद पेरेंट्स रखते हैं, बाज़ औक़ात कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, पेरेंट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ बेजा बच्चे को लाड प्यार दिया जाता है, या घरेलू जो माहौल होता है वो बच्चे की तरबियत के ऊपर भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है गलत सोसाइटी में उठता बैठता है। ज़ेब साहब, अभी पेरेंट्स के बाद अगर हम टीचर्स की जिम्मेदारी की बात करते हैं तो
اسکول تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ایک بچے کے کردار، اس کی شخصیت اور اس کے مستقبل کے لیے بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں. آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں، جب ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں تو اینٹی نارکوٹکس فورس کی اویئرنیس ایکٹیویٹیز میں سب سے زیادہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ تعلیمی اداروں کے ساتھ ہوتی ہیں، مختلف قسم کے سیشنز دیے جاتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اس حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے؟ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا، اور نو ڈاؤٹ کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا فوکس جو ہے نا وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ یہاں کے لوکل جو ایڈمنسٹریشنز ہے، ہم نے ان کے ساتھ مل کے ایک پراپر میکینزم اس کے اوپر بنایا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اویئرنیس پروگرام بھی شامل تھا. اس میں ہمارا یہ تھا، میں آپ سے تھوڑا سا اس کو اگر شیئر کرنا چاہوں گا آپ پر لسنر سے. اس میں یہ تھا کہ ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ہم ایکسپرٹس کو بلا کے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو لیکچر دینا، اس کے علاوہ ان کے پیرنٹس سے، اور جو ایون یہاں تک کہ یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کے ہم ایک پروفائل کی طرف جا رہے تھے، جس میں وہ اسٹوڈنٹ جن کے اوپر تھوڑا بہت ڈاؤٹ تھا کنزمپشن کے لحاظ سے یا سپلائی کے لحاظ سے، تو ان کو ہم وہ کر کے نوٹ کر کے ان کے پیرنٹس کے ساتھ مل کے جو ہے نا ان کے کریکٹر بلڈنگ کے لیے جو ہے ہم اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں. اور اس پہ جو ہے میں نے جو میرے فورس کمانڈر ہے وہ بھی اس میں نالج پہ ہے، ایک پیج پہ ہے، اور وہ بھی بہت کنسرن ہے اس پہ کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ جب ابھی کووڈ کے بعد دوبارہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آپریشنل ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، اور اس کے ریزلٹ انشاءاللہ آپ کے اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. زیب صاحب، ابھی بہت سارے سوال اور بھی ہیں جو آپ سے پوچھے جائیں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے بہت ساری چیزوں کو بتایا بھی، ہمارے لسنرز کے لیے بہت ساری معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہے. لسنرز، ابھی ہمیں پروگرام میں ایک ٹریک بھی شامل کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم ٹریک کے بعد ٹائم چیک بریک ہوگی، لوٹ کے آئیں گے. اس بریک کے بعد اسلم صاحب کی نیوز پروگرام میں شامل کریں گے. آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے.
तमाम कौम उन्हें सद सलाम करती है, वो दिल से उनका बहुत एहतराम करती है, जो रात दिन इसी जुस्तजू में गलता है कि किस तरह से सफाया हो उन अनासिर का, नशे के जहर का जो कारोबार करते हैं। मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने, वो तुम, बका की राह दिखलाई है जिसने, वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं, मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। ऐ मेरी अर्ज़े पाक के बच्चों, मेरे गुलशन के महकते फूलों, तुमसे वाबस्ता मेरे देश की रानाई, तुम मेरा कल हो, तुमसे वाबस्ता बेपनाह कौम की उम्मीदें। ये ना हो तुम कहीं भटक जाओ, उनकी बातों फरेब में आकर बेच देते हैं जहर जो मीठा कर। उन अनासिर से तुम्हें खुद को बचाना होगा, ये कभी भूलना नहीं बच्चों, नशे का जहर कभी कंद हो नहीं सकता, नशे का जहर बहर दौर जानलेवा। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स। तमाम कौम उन्हें सद सलाम करती है, वो दिल से उनका बहुत एहतराम करती है, जो रात दिन इसी जुस्तजू में गलता है कि किस तरह से सफाया हो उन अनासिर का, नशे के जहर का जो कारोबार करते हैं। मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने, वो बका की राह दिखलाई है जिसने, वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं, मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। 101 टाइम चेक, it's 3:30 PM. मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने, वो बका की राह दिखलाई है जिसने, वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। एंटी नार्कोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार, रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए, सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स। जिंदगी से प्यार। जी तो लिसनर्स, आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम है जी जिंदगी से प्यार। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद ज़ेब साहब। आप पुलिस स्टेशन अटक के इंचार्ज हैं और बड़ी अच्छी हमारी सर के साथ गुफ्तगू जारी है। इस वक्त हम असलम साहब की जानिब बढ़ेंगे जो हमारे साथ एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की खबरें शेयर करने जा रहे हैं। जी असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये FM 101 रेडियो पाकिस्तान है। अब आप असलम जावेद से ANF की खबरें समाअत फरमाएं। सबसे पहले हेडलाइंस। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान ने 7 मुल्की कार्रवाइयों के दौरान 68 किलोग्राम मंशियात बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बरामदशुदा मंशियात में 50.3 किलोग्राम चर्स, 14.4 किलोग्राम हेरोइन, 2.7 किलोग्राम मैथेम्फेटामाइन और 50 ग्राम एम्फेटामाइन शामिल हैं, जिनकी मालियत 1 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा दौरानी कार्रवाई मुंशियात के कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली 2 गाड़ियां भी ANF ने अपनी तहवील में ले ली।
کراچی اور لاہور ہائی کورٹ نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزمان کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیلیں دوران سماعت ہائی کورٹ نے مسترد کر دیں۔ اس کے علاوہ انسداد منشیات کی عدالت کراچی، لاہور اور راولپنڈی نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے 11 ملزمان کو قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ پولیس اسٹیشن اینف تربت نے حشاب تربت روڈ پر ایک ٹوئٹا کرولا کار سے 50 کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ ملزم نے منشیات کو گاڑی کے خفیہ خانوں میں انتہائی مہارت سے چھپا رکھی تھی، جو اپنے مخصوص گاہک کے لیے سڑک کے کنارے پارک کر کے موقع سے دور کسی نامعلوم مقام پر کھڑے ہو کر اپنے گاہک کا انتظار کر رہے تھے۔ اینف کے جوانوں نے گاڑی اپنی تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ برآمد شدہ منشیات کی مالیت 21 لاکھ سے زیادہ ہے۔ پولیس اسٹیشن اینف پشاور نے یونیورسٹی روڈ پشاور میں دورانی کارروائی ایک ٹوئٹا کرولا کار کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی 14 کلو گرام ہیروئن برآمد کر کے ایک افغان نژاد شہری گل خان نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ برآمد شدہ منشیات کی مالیت 59 لاکھ سے زیادہ ہے۔ پولیس اسٹیشن اینف اسلام آباد نے G6 آبپارہ میں واقع ایک نجی کوریئر کمپنی کے دفتر دوران تلاشی سعودی عرب بھیجے جانے والے ایک پارسل سے 2.7 کلو گرام میتھ ایمفیٹامین برآمد کر لی۔ منشیات کو انتہائی مہارت سے 5 مردانہ سلے ہوئے کپڑوں میں چھپائی گئی تھی۔ پارسل راولپنڈی کے رہائشی محمد جیلانی نے سعودی عرب میں مقیم رمضان نامی ملزم کے لیے بک کروائی تھی۔ اینف نے پارسل اپنی تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس اسٹیشن اینف کراچی نے ایک نجی کوریئر کمپنی کے دفتر دوران تلاشی ہالینڈ بھیجے جانے والے ایک پارسل سے 480 گرام ہیروئن برآمد کر لی۔ ہیروئن کو بڑی مہارت سے چوڑیوں اور کڑے میں چھپائی گئی تھی۔ پارسل کراچی کے رہائشی محمد فہد نے ہالینڈ میں مقیم ڈھرکس پرنس نامی ملزم کے لیے بک کروائی تھی۔ اینف نے پارسل کو اپنی تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس اسٹیشن اینف اسلام آباد نے خفیہ اطلاع پر مبنی دورانی کارروائی قائد اعظم یونیورسٹی روڈ پر واقع ہٹ ہوٹل میں دورانی کارروائی 50 گرام ایمفیٹامین برآمد کر کے ضلع پونچھ آزاد کشمیر کے رہائشی رضا عبید نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ دورانی تفتیش ملزم نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ وہ تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرتا تھا۔ پولیس اسٹیشن اینف راولپنڈی نے M1 موٹر وے ٹول پلازا اسلام آباد کے قریب دورانی کارروائی 240 گرام چرس برآمد کر کے ضلع ثوابی کے رہائشی کاشف علی نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس اسٹیشن اینف پشاور نے خفیہ اطلاع پر مبنی دورانی کارروائی حیات آباد چوک پشاور میں دورانی کارروائی ایک نجی کوریئر کمپنی کے دفتر دوران تلاشی اسکردو بھیجے جانے والے ایک پارسل سے 100 گرام چرس برآمد کر لی۔ پارسل پشاور کے رہائشی محمد میکائل نے اسکردو میں رہائش پذیر حیدر الہی نامی ملزم کے لیے بک کروائی تھی۔ اینف نے پارسل اپنی تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تمام گرفتار کیے گئے ملزمان کے خلاف مقدمات اینف کے متعلقہ تھانوں میں درج کر دیے گئے ہیں۔ اینف کی خبریں آپ کی خدمت میں FM 101 ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں، اور اب پیش خدمت عدالتوں میں زیر سماعت اینف کے مختلف تھانوں میں درج کیے گئے مقدمات سے متعلق عدالتی خبروں کی تفصیل۔ سندھ ہائی کورٹ کراچی نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم لطیف اللہ کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیلیں دوران سماعت ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ لاہور بینچ نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم احسان علی کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت عدالت نے مسترد کر دی۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے سزا کے خلاف عرفان علی نامی ملزم کی دائر کی گئی اپیل دوران سماعت ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ انسداد منشیات کی عدالت لاہور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم دائم اقبال کو 1 سال 6 ماہ قید بمشقت اور 25,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ اسی عدالت نے ملزم شاہد کو 8 ماہ قید بمشقت اور 15,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ انسدادی منشیات کی عدالت کراچی نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم محمد رضوان کو 5 سال قید بامشقت اور 1,30,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔
जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुलजिम को मजीद 4 माह कैद की सजा दी जाएगी। इसके अलावा इसी मुकदमे में गिरफ्तार 3 खातून राबिया बीबी, रूबीना और सदफ साबरा नामी मुलजिमान को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। इंसदादी मंशियात की अदालत रावलपिंडी ने मंशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए 5 मुलजिमान को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम बशीर अहमद को 1 साल 10 माह कैद बामुशक्कत और 15,000 रुपये जुर्माना, जबकि जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुलजिम को मजीद 5 माह कैद बामुशक्कत की सजा दी जाएगी। मुलजिम बख्त बुलंद को 1 साल 9 माह कैद बामुशक्कत 13,000 रुपये जुर्माना, जबकि जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुलजिम को 1 माह मजीद कैद की सजा दी जाएगी। मुलजिम बशारत को 6 माह कैद बामुशक्कत और 10,000 रुपये जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुलजिम को मजीद 14 दिन कैद बामुशक्कत की सजा दी जाएगी। मुलजिम मोहम्मद उस्मान फयाज को 3 माह कैद बामुशक्कत और 10,000 रुपये जुर्माना, जबकि जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुलजिम को मजीद 14 दिन कैद बामुशक्कत की सजा दी जाएगी। मुलजिम साकिब खान को 2 साल 6 माह कैद बामुशक्कत 20,000 रुपये जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुलजिम मजीद 1 माह कैद बामुशक्कत की सजा काटेगा। इसके साथ ही एएनएफ से मौसूल होने वाली अब तक की खबरें खत्म हुई।
جی تو لسنرز آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زیب صاحب بھی ہیں. زیب صاحب آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید بھی کہیں گے. زیب صاحب اگر میں آپ سے بات کروں, ہم اگر جب پیرنٹس کی ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, ٹیچرز کی ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, تو میں اکثر پروگرام میں کہتی ہوں کہ جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں نا کہ ان کو ٹریننگز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس اور ٹیچرز بھی ایسے ہیں کہ ان کو بھی اس وقت موجودہ دور کے مطابق ٹریننگز کی ضرورت ہے. اور جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ, اگر ہم پی ایس اٹک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کی اویئرنیس ایکٹیویٹیز رہی ہیں, انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کے لیے آپ لوگوں کے کیا اقدامات رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے پیرنٹس کے بارے میں بات کی, تو میرا تو زیادہ تر ریکویسٹ پیرنٹس سے, جو بھی لسنر اس وقت سن رہے ہیں ان سے بھی یہی ہے کہ دیکھیں جو گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کو آپ جتنا زیادہ ٹائم دے سکتے ہو زیادہ ٹائم دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں یہ ایشو بھی آ رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ تعلقات نہیں رکھتے گھر پہ. تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ تعلقات رکھنا چاہیے, ہمیں ان کو زیادہ سننا چاہیے, ان کے ایشوز کے بارے میں ان سے بات کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے بچوں کے دوست ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں گہری نظر رکھنی چاہیے کہ کن کے ساتھ اٹھتے ہیں, کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بالکل, اور کن کے ساتھ ان کی کمپنی ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. میں نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے, کئی دفعہ پیرنٹس کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں کا بچہ ایسا ہے, اس کی وجہ سے ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے. اپنے بچے کو لوگ کبھی بھی غلط نہیں کہتے ہیں, لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور میں ساتھ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر کسی کا بچہ ایسا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو گھر میں کوئی ایشوز ہوں جس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی ایسی ہو گئی ہے, تو ان بچوں کی بھی تو تربیت بہت ضروری ہے. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور میں اس میں ایک مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے گھر میں جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ جو گھر میں پیرنٹس ہوتے ہیں یا کوئی بڑا ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ آبزرور ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ڈرگز, جو بھی بچے ڈرگز ایڈکٹ ہوتے ہیں یا وہ اس کی طرف یہ جاتے ہیں, تو ان میں سب سے پہلے ان کی فزیکل اور مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر بہت گہرا اثر یہ ظاہر کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ چیز بھی دیکھنا ہے کہ ان کے بچوں کی فزیکل ہیلتھ کس طرف جا رہی ہے اور مینٹل ہیلتھ کس سائڈ پہ جا رہی ہے. جی فزیکل ہیلتھ میں تو آبویسلی ان کے جو ہے نا آپ دیکھ لو, اس کے ویٹ لوز ہو جانا یا ان کے اور کمپلیکشنز وغیرہ میں کوئی تبدیلی آنا, یہ بہت ایزیلی وہ کر سکتے ہیں, ہم جج کر سکتے ہیں. اور مینٹل ہیلتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ وہ ایگریسو ہے یا ڈپریسو ہے, کیونکہ یہ دو میجر چیزیں ہیں. جب آپ یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا کسی کنسلٹنٹ کے پاس, یا ایون ہماری خدمات بھی اس کے لیے حاضر ہے. میں آپ کے توسط سے اپنے سارے لسنرز کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے بچوں میں اس طرح کی کوئی بیہیویئر چینج ان کو نظر آتے تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ہم اس ایشو میں آپ کی ہیلپ کریں گے, ضرور کریں گے. اور اگر آپ کے ارد گرد کچھ ایسے بچے ہیں یا ایسے لوگ ہیں تو ان کے جو ہے نا کمیونٹی کی یہ ایز اے ہول ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کے پیرنٹس سے بات کریں, ان کے پاس جا کے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں. بالکل کہ صحیح. ایک آپ کو پتہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو خراب کرتی ہے. جی. تو اگر آپ کے اسٹریٹ میں کوئی ایسا بندہ رہتا ہے یا کوئی ایسا بچہ رہتا ہے جو آپ کو پتا ہو کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اور کسی اس میں سوچے, آپ کو اس کو ایک ایز اے ہول ایشو سمجھ کے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. بالکل صحیح. پیرنٹس سے ملنا چاہیے. جی زیب صاحب, اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ڈسکس کرنا چاہیے. تو ہم تو ایسے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے آفیسز میں. بالکل صحیح. اچھا زیب صاحب, جب ہم کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم پولیس اسٹیشن اٹک کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو میں اگر آپ ہمارے لسنرز کے ساتھ کچھ اگر فگرز آپ شیئر کرنا چاہیں یا کارکردگی کے بارے میں ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. جی بالکل. 7 جولائی 2019 کو میں نے یہاں کا چارج لیا ہے
اور ہمارے پاس الحمدللہ 2019 میں سیزر جو چرس کا تھا وہ 156 کے جی کا تھا. 42 کے جی ہم نے اوپیوم سیز کیا اس دوران اور اپروکسیمیٹلی 6 کے جی ہیروین. اس کے علاوہ نشاور گولیاں بھی ہیں اور سنتھیٹک ڈرگز بھی ہے. اور اس میں ہم نے تقریباً ٹوٹل 40 بندے جو ہے نا وہ ایکیوز جو ہے نا ان کو چلان کیا ہے بیفور کورٹ. اور اس کے علاوہ تقریباً 12 گاڑیاں جو اس کے ترسیل میں استعمال ہوئی تھی ان کو ہم نے قبضے ANF میں لیا ہے. اگر میں آپ سے 2020 کے فگر شیئر کروں گا تو اس میں 34 کے جی ابھی تک ہم نے چرس سیز کی ہے اور اپروکسیمیٹلی 2 کے جی اوپیوم سیز کیا ہے اور تقریباً 11 کے جی ہیروین ہم نے سیز کی ہے. اور اس کے علاوہ جو سنتھیٹک ڈرگز ہے اس میں آئس ہم نے سیز کی ہے اس دوران اور اس کے علاوہ شراب بھی وہ ہم نے قبضے میں لی ہے. بالکل صحیح. اچھا زیب صاحب، جب ہم منشیات کی روک تھام کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے وہ اپنا کام بڑا بہترین کر رہے ہیں، لیکن جب ہم روک تھام کے لیے اپنے عوام کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے تعاون کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ہماری عوام کا، پیرنٹس کا، ٹیچرز کا، بچوں کا، ایک عام شہری کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے اس میں اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں؟ وہ ANF کے ساتھ کس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں تاکہ منشیات کو ہم ختم کر سکیں؟ اس بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. اس پہ میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ ہمارے پولیس اسٹیشنز کے نمبرز بھی ہم نے مختلف جگہوں پہ وہ کیے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے RD میں کمپلینٹ سیلز بھی بنے ہیں. اگر کوئی ہمارے پاس براہ راست نہیں آ سکتا، ان کو کوئی ایشو ہے یا وہ کوئی پرابلم ان کو فیس ہو سکتی ہے تو وہ ہمارے ٹیلی فون کے اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے کمپلینٹ جو سیل بنے ہیں اس کے ذریعے ہمیں ہیلپ کروا سکتے ہیں. اور ایسے جو سٹیزن ہوتے ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ان کے نام یا ان کے جتنے بھی پرٹیکولرز ہیں یہ ہماری ایک ڈپارٹمنٹل ریسپانسبلٹی بھی ہے اور قومی ذمہ داری بھی ہے. ان کو ہم صیغہ راز میں رکھے اور ان کو ہم اپنے حد تک رکھے اور ایسے لوگوں کو ہم ہمیشہ ویلکم کریں گے. اور یہی ہمارے ملک کے اصل لوگ ہیں جو ہمیں اس ذریعے سے ہیلپ کرتے ہیں. اور میں ان لوگوں کو آپ کے پروگرام کے توسط سے سلام پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح کے ہیلپ یہ کریں گے. بالکل صحیح. زیب صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی کم رہ گیا ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، جب ہم لوگوں کے تعاون کی بھی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا. تو میں آپ سے ان چیلنجز کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں تاکہ ہمارے لسنرز ان چیلنجز کے بارے میں بھی جانیں اور لوگ جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں، ANF کا ساتھ دیں. جی، سب سے بڑا چیلنج تو میں سمجھتا ہوں کہ نارکوٹکس ایز اے ہول ہے پورے قوم کے لیے. وہ میرے لیے بھی ایک چیلنج ہے اور سوسائٹی کے لیے بھی ہے، کیونکہ سوسائٹی ہم سب پہ شامل ہے. ہم سب سارے بشمول ایک سوسائٹی ہے. تو یہ ہمارے قومی ایشو ہے، قومی مسئلہ ہے. اور جہاں تک آپ نے چیلنج کی بات کی تو نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک بہت منظم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے کرنے والے ہوتے ہیں. بہت آرگنائزڈ ٹائپ کے کرمنلز ہوتے ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں اور ڈینجرس بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سوسائٹی ہماری یہی ریکویسٹ، جس طرح میں نے آپ کو پہلے رپلائی دیا کہ سوسائٹی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کائنڈلی ہمیں بذریعہ ٹیلی فون بتائیں، بذریعہ SMS ہم سے رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک فگر شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے اپنے انٹرو میں آپ کو یہ عرض کیا کہ ڈسٹرکٹ اٹک اپروکسیمیٹلی 2 ملین نفوس پہ شامل ہے، آبادی ہے 2 ملین. اور اس وقت اینٹی نارکوٹکس فورس میرے پاس جو اسٹرینتھ ہے میرے سمیت وہ تقریباً 19 بندے ہیں. 19 بندے ہم یہاں پہ جو فیلڈ سٹاف ہے. ہم 2 ملین لوگوں کو یہ 19 لوگ دیکھ رہے ہیں. جی. تو سب سے پہلے تو یہی ایک چیلنج ہے کہ ہمارے اسٹرینتھ جو ہے نا وہ جس طرح پولیس کے آپ دیکھ لیں تو ایک ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے ان کی نفری جس حساب سے ہوتی ہے تو
بالکل. اگر اس کو ہم مطلب اچیو نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک پراپر نفری اگر ہمیں اویلیبل ہو جائے تو انشاءاللہ ہم مزید اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح. جی بالکل صحیح. ویل زیب صاحب، ابھی چونکہ پروگرام کا ٹائم کم رہ گیا، میں چاہوں گی کہ آپ آخر میں ہمارے لسنرز کو کوئی پیغام ضرور دیجیے. میرا تو آپ کے توسط سے اپنے لسنر کو یہی پیغام ہے کہ دیکھیے جو منشیات ہے یہ ہمارے پورے سوسائٹی، پورے ملک کا مسئلہ ہے. یہ نہ ایک فرد کا مسئلہ ہے، نہ یہ ایک ادارے کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ پورے قوم کا مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کے خلاف ہم سب نے مل کے وہ کام کرنا ہے. جی. ہم سب نے ایک پیج پہ ہونا ہے، تب جا کے ہم اپنے نسلوں کو اس برائی سے بچا سکتے ہیں. اگر اس میں ہم ایک پیج پہ نہ ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی ان لوگوں کو ملے گا جو اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ اس سے فائدہ ابھی بھی لے رہے ہیں. لہذا اپنے آنے والے جو بھی ہماری نسل ہے، مستقبل ہے بچوں کا، اس کے لیے ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ہمیں مل کے اس کے خلاف ایک جہاد کے طور پہ جو ہے نا وہ لڑنا چاہیے. بالکل. یہی میرا ایک پیغام ہے سب کے لیے. ہمارا تعاون، ANF کا تعاون اگر ڈسٹرکٹ اٹک کی حد تک ہے تو میں اپنے طرف سے آپ کے توسط سے سارے لسنر کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اس میں آپ کے بھرپور ساتھ دیں گے. آپ آ کے ہمارے ہیلپ کرے ٹیلی فون کے ذریعے. ہمیں آفس میں آ کے آپ مل سکتے ہیں. ہمارا آفس آپ لوگوں کے لیے کھلا ہے. یہ آپ لوگوں کا دفتر ہے، یہ آپ لوگوں کا آفس ہے. اینی ٹائم آپ لوگ آ کے اس جہاد میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ محمد زیب صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ آئے. ہمیں بہت اچھا لگا، بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، آپ کے ٹیم کا شکریہ، آپ کے جو دیگر منتظمین ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی تو لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور زیب صاحب سے ہمیں بہت ساری معلومات بھی ملی. ایک چیز جو ہمیشہ ہم پروگرام میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس بہت محدود افرادی قوت کے ساتھ، بہت محدود وسائل کے ساتھ بہت بہترین کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہماری عوام ہے اس کا تعاون بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمیشہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے جوان جو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ خوش آمدید کہیں گے. انشاءاللہ جناب، آپ لوگوں سے کل کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے یہ خوبصورت سا ٹریک میرے تمام سننے والوں کے لیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.